अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरकान मजलिस शूरा दारुल उलूम देवबंद, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आज तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। हज़रत, हमारा ये गुमान है कि मजलिस शूरा दारुल उलूम देवबंद के अंदर अक्सर व बेशतर माशाअल्लाह इल्मी हज़रात हैं, बल्कि जिबालुल इल्म हज़रात भी मौजूद हैं, अहलुल्लाह भी मौजूद है, बल्कि मेरा हुस्न ज़न है इंशाअल्लाह के अब्दाल भी मौजूद हैं। लेकिन उमूमी तौर पे इस मजलिस शूरा को मैं मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम करके ख़िताब इसलिए नहीं कर सकता कि वाकई में तमाम हज़रात मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम होते तो मुझको ये ऑडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हज़रत मोहतमिम साहब मौलाना अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुम आलिया को ख़िताब करके जो मैंने ऑडियो बनाई थी, उसका जवाब तो हज़रत की तरफ से मिला, लेकिन उस जवाब के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में फ़िक्र ज़्यादा थी। हालांकि हमारा मौजू अभी भी हम कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं थे। हमने तो उस ऑडियो के अंदर ये पूछा था, ये दरियाफ़्त फरमाया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एक नेता हैं, जो एक लीडर हैं, कायद हैं, उनके ख़िलाफ़ जब महमूद मदनी साहब ने आवाज़ उठाई तो लोगों ने महमूद मदनी साहब के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया के अंदर सरगर्मियाँ आ गई। आपके ख़िलाफ़ जमीयत के लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, बड़े बड़े उलमाए किराम ने इनकी हिमायत में और महमूद मदनी साहब की मज़म्मत के अंदर बयान दिए और बहुत कुछ कहा गया और लिखा गया। हमारा उस वक्त सवाल ये ही था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे, हम उनका वक़ार अभी भी कम नहीं कर रहे हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्योंकि पूरी दुनिया के पार्लियामेंट के मेंबर्स को सुनता हूँ, माशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत लॉजिकल वे में, बल्कि एक आलिम को जो जवाब देना चाहिए वैसा जवाब देते हैं माशाल्लाह। और उनके ज़ाहिरी एतबार से, और क्योंकि हम ज़ाहिर के मुकल्लफ़ हैं, उनकी मुखालिफत हम नहीं करते हैं उनका ज़ाहिर देख के, लेकिन उनके बातिन के ऊपर उनको ख़ुद को नज़र करनी चाहिए और रखनी चाहिए। पिछले जो मामलात हैं उनके ऊपर उनको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। और क्योंकि दीनदार तबके की नज़र खुलफाए राशिदीन के ऊपर, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऊपर है, तो वो लोग हरगिज़ आजकल की जो सियासत चल रही है उससे मुतमईन नहीं हो सकते। लेकिन जो मौजूद है उसमें सबसे बेहतरीन है असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो रिवाजी सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि रिवाजी सियासत का अंजाम भी रिवाजी ही होता है और जो होता चला है, तो एहतियात बरतेंगे। खैर, बीच में आप बात आ गई तो हमने कह दी। तो हमारा मजलिस शूरा से अब चूँकि मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब ने ये गेंद पूरी मजलिस शूरा के पाले में डाल दी है। उस ऑडियो में हज़रत ने जवाब दिया था कि जहाँ तक महमूद मदनी साहब की रुकनीत का सवाल है और उनकी इल्मी सलाहियत का सवाल है, उसका ताल्लुक़ सिर्फ तन्हा मेरी ज़ात से नहीं है, पूरी मजलिस शूरा से। तो अब हम पूरी मजलिस शूरा को मुखातिब होकर ये सवाल कर रहे हैं, और मजलिस शूरा का कोई भी अहबाब ये बहाना न करें कि हम तक ये ऑडियो नहीं पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का ज़माना है, और अगर आप हज़रात की, फिर हम आपके नंबर जारी कर देंगे और आप लोगों को दिक्कत होगी, सारे लोग ऑडियो भेजेंगे। इसलिए आप हज़रात ऐसा समझें कि ये ऑडियो आप तक पहुंच चुकी। तो हमारा सवाल आप तमाम हज़रात से, अरकान मजलिस शूरा से ये है, क्या आप हज़रात की नज़र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की कीमत और वक़्त असदुद्दीन ओवैसी से भी कम है? क्या असदुद्दीन ओवैसी का जो वक़ार और जो मकाम अवाम के दिलों में है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़ार, आपकी अज़मत, आपकी मोहब्बत, आपकी बड़ाई असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले में कम है आपके दिलों में? कि एक कायद समझे जाने वाला, एक लीडर समझे जाने वाला आदमी, उसके ख़िलाफ़ महमूद मदनी जब बोलते हैं तो हमारे देवबंदी उलमा भी महमूद मदनी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, हमारे अवाम भी महमूद मदनी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है, बल्कि जमीयत के लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं
کیا اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس کے اوپر 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 1 خرب سے بھی خربوں خرب اسد الدین اویسی قربان، اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف محمود مدنی کیا سے کیا بولتے رہے ہیں، جیسا کہ مستقل ایک سلسلہ ہے، اس کے اوپر آپ حضرات کا خاموش ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ جتنی وقت جتنی عزت اسد الدین اویسی صاحب کی لوگوں کے دلوں میں ہے، دیوبندی علماؤں کے دلوں میں ہے، اتنی عزت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ حضرات کے دلوں میں ہوتی تو محمود مدنی کے خلاف ہرگز 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 خاموش نہ رہتے۔ تو آپ حضرات کی اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کیا جو لوگوں میں عام ہے کہ مدنی خاندان نے دارالعلوم دیوبند کو اپنے گھر کی باندی اور لونڈی بنا کے رکھا ہے، مدنی خاندان کا تسلط ہو گیا ہے، اور آپ حضرات ان کے دبے ہوئے ہیں کہ عوام جتنی بھی ہمت نہیں دکھا پا رہے، کہ عوام کے اندر تو ہمت ہے کہ اسد الدین اویسی کے خلاف محمود مدنی کوئی بکواس کرے تو عوام اس کے خلاف قدم اٹھا سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے، ان کے خلاف ویڈیو بنا سکتی ہے، اپنے استعفے دے سکتی ہے، لیکن آپ حضرات گئے گزرے ہیں اس عوام سے بھی، جس عوام کو ہم کہتے ہیں کہ عوام کل انعام، کہ عوام تو انعام جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیا ہم یہ سمجھ لیں اس عوام سے بھی گئے گزرے ہیں ہمارے دیوبندی، کہ محمود مدنی کچھ کا کچھ بولتے رہے ہیں؟ یہ سلمان ندوی اگر صحابہ کرام کے کچھ کے خلاف بولے تو آنن فانن میں دیوبند فتویٰ دیتا ہے، سعد کاندلوی کچھ بولے تو گمراہی کا فتویٰ دیتے ہیں، سلمان رشدی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقابلہ سیتانک ورسز نویل کے اندر سری کرشنا سے کرے تو اس کے خلاف ایران موت کا فتویٰ دیتی ہے، اس کو ہندوستان سے بھاگ جانا پڑتا ہے۔ تو محمود مدنی کہتا ہے، قاسم صاحب نانوتوی کے حوالے سے کہتا ہے کہ رام جی اور شیو جی یہ دونوں نبی تھے، نبیوں کو رام جی اور شیو جی کہہ رہے ہیں، رام جی اور شیو جی کا جو احترام نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ہم نے نظام مصطفیٰ کو ٹھکرایا تھا، رام راجیہ آ گیا تو اسلامک حکومت سے بھی زیادہ سکون ہوگا، مردوں کو اگر مردوں کو حوریں ملے گی تو عورتوں کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مردوں کو کچھ اور ملے عورتوں کو کچھ اور ملے، مردوں کو بھی وہی ملے گا عورتوں کو بھی وہی ملے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ 1 سے زیادہ نکاح کی چھوٹ تو ہے، پسندیدہ نہیں ہے کہ الفاظ اس آدمی نے استعمال کیا ہے، کیا سلف الصالحین نے غیر پسندیدہ چیز پہ عمل کیا؟ کیا صحابہ کرام نے غیر پسندیدہ چیز پہ عمل کیا؟ کیا خلفائے راشدین نے غیر پسندیدہ چیز پہ عمل کیا؟ کیا نبی علیہ السلام کا 1 سے زائد نکاح کرنا یہ غیر پسندیدہ عمل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل کو غیر پسندیدہ کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فتویٰ تاتار خانی میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے جو نبیوں کی سنت کی مخالفت کرے اس نے کفر کیا، اس کفر کے اوپر اس آدمی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ حضرات کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ حضرات کا اجتہاد کچھ اور ہے؟ کیا اجتہاد کچھ اور ہے؟ تو یہ خاموش آپ حضرات کا یہ کہنا کہ کوئی سائل ہم سے سوال کرے گا تب ہم جواب دیں گے، تو میرے حضرت لیٹیگیشن کے اندر، کورٹ میٹر کے اندر، اور جیسا کہ یہ ارشد مدنی صاحب کرتے آئے ہیں، ان کا مخالف کوئی حرکت کرے تو فوراً دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ کے اوپر فتویٰ آ جاتا ہے۔ تو لیٹیگیشن کورٹ کے اندر بھی ایک سو موٹو کوگنیزنس کر کے ایک پروسیس ہے، جس کو ہندی میں سوتہ سنگیان لینا کہتا ہے، اور اردو کے اندر از خود قدم اٹھانا کہتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی کوئی کرائم کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، اور اس کے خلاف کوئی فریادی نہیں ہوتا ہے تو پولیس خود فریادی بن جاتی ہے، کورٹ خود پولیس کو اس کرائم کو اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس کو حکم دیتی ہے کہ فریاد لکھی جائے۔
تو یہ چیز بھی موجود ہے. تو لیکن اس کے اندر ایک نقطہ ہے، جو سیاسی پارٹی جس کی حکومت ملک میں چل رہی ہوتی ہے، اگر وہ چیز اس کے خلاف ہو تو اس کی ایف آئی آر کرنے کی کوئی کوشش کرے تو بھی اس کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے، اور اگر حکومت کے مطابق ہو تو کسی کو بھی کھڑا کر کے فریادی بنایا جاتا ہے. ہم کیا سمجھیں کہ محمود مدنی اتنی ساری حرکتیں کرتے ہی رہیں، آپ حضرات خاموش تھے؟ کیا آپ حضرات کی تصدیق اس آدمی کو حاصل تھی؟ یہ آدمی کیسے کیا بول رہا ہے؟ تو ایک آدمی یہ ہے، دوسرے آدمی ان کے چچا جان حضرت محترم ترچھی ٹوپی والے مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم عالیہ. آپ حضرت بنگلہ دیش میں جا کے دارالعلوم دیوبند کے موقف کے اوپر اعلانیہ جھوٹ بولتے ہیں. مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کو اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب محمود مدنی صاحب سے بھی بڑا جرم کرتے ہوئے، بلکہ پوری امت کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کرتے ہوئے آل سعود سے تعلق رکھتے ہیں. رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر جب غازہ کے اوپر بم برس رہے تھے، 90% آبادی کو رمضان جیسے مقدس مہینے میں کھانے کو نہیں تھا. اس زمانے میں آل سعود کے دربار میں جانا، اس کی سجی دھجی میز کے اوپر ٹھہاکے لگانا اور بہترین کھانے پینے کی فوٹو کو وائرل کرنا، یہ غازہ والوں کے ساتھ اور امت کے ساتھ مذاق اور تمسخر نہیں تو اور کیا ہے. نہ صرف اتنا جس زندیق ضد جس فاسق و فاجر، جس بددین کی نگرانی کے اندر حرمین کا تقدس پامال ہو رہا ہے. رمضان مہینے کے اندر سینما ہال کھلے ہوئے، راشد مال کے اندر، ایمپائر سینما کے اندر رمضان مہینے میں گورنمنٹ سپانسرڈ پروگرام ہوتے ہیں جس کے اندر فلم کے ہیرو ہیروئن نہیں، ننگی فلموں کے. آپ حضرات کے سامنے بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، میرے بڑے اس مجلس شورا میں موجود ہے. ننگی فلموں کے ہیرو ہیروئنوں کو نچایا جاتا ہے سعودی کے اندر. جس زندیق جس بددین رابطہ عالم اسلام کے چیئرمین کی نگرانی میں یہ چیزیں ہو رہی ہے، جس کو امیر الحج بنایا گیا اور میدان عرفات کے اندر جس نے حاجیوں کو نماز پڑھائی، علماء نے فیصلہ دیا کہ اس فاسق و فاجر کے پیچھے جس نے عرفات جیسے مقدس مقام کے اوپر نماز پڑھی ہے، وہ لوگ اپنی نمازوں کو دوہرا لے. پوری امت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس کے ساتھ فوٹو کھنچوائے، وائرل کیے گئے تاکہ لوگوں کے اندر تاثر جائے کہ جس زندیق، جس بددین، جس فاسق، جس فاجر کے ماتحتی میں حرمین کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اس کو مولانا ارشد مدنی صاحب کی تصدیق حاصل ہے، کیونکہ وہ مجلس شورا کے ممبر ہیں. گویا کہ دیوبند کی اور دیوبندیوں کی تصدیق اس زندیق کو حاصل ہے. اتنا ہی نہیں، یہ زندیق، یہ بے دین، یہ فاسق و فاجر جب ہندوستان آتا ہے تو امت کے پیسوں سے اس کا اردو اخباروں کے اندر دونوں چچا بھتیجے استقبال کرتے ہیں، پورا پیپر بھر کے. گویا کہ اور یہ بحیثیت حضرت کس کی تعویل، بحیثیت یہ دونوں مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے ممبر ہیں، یہ دونوں اس کا استقبال کر رہے ہیں. گویا کہ پورا دیوبندی اور دیوبندیت اس کا استقبال کر رہی ہے، اور اس کی ماتحتی میں جو حرکتیں حرمین میں ہو رہی ہے اس کی تصدیق پورے دیوبندیوں سے حاصل ہے. پورے غیر مقلد فرقے کو اس لیے بنایا گیا، اور جنہوں نے اپنا رنگ دکھایا ہے فلسطین کے ساتھ جب کچھ ہو رہا ہے تو فلسطین کے اندر حماس کی حرکتوں کو جنہوں نے یہود اور نصارہ کی حرکت قرار دیا ہے، اسماعیل ہانیہ کو یہود اور نصارہ کا ایجنٹ کہا ہے، ویڈیو کے ذریعے اہل حدیثوں نے کہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ سعودی حکومت نے اپنی وفاداری کے لیے اہل حدیث فرقہ بنایا اور دیوبندیوں میں سے صرف ارشد مدنی کو خرید لیا اور محمود مدنی کو خرید لیا. آپ اس سے یہ دونوں چچا بھتیجے مرغے کی طرح بے شرم ہو کے عوام الناس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کیس کر رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، جمعیت کے ٹکڑے کیے ہیں ان دونوں نے. یہ دونوں بے شرم کی طرح آپس کے اندر لڑ رہے ہیں. اور ہم کو 8ویں کے اندر سکھایا جاتا تھا کہ اسلام نے برابری اور بھائی چارے کا میسج دیا ہے. یہ دونوں کس منہ سے عوام کو
یکجہتی کا اور ایک ہونے کا ثبوت دیں گے. جب چچا باپ ہوتا ہے اور چچا باپ کے مانند ہوتا ہے، حدیث میں ہوتی ہے دونوں بے شرم کی طرح ایک دوسرے کے اوپر کیس کرتے ہیں. اور ہر مسلمانوں کے جو بھی جمعیت کام کرتی ہے اس کا کریڈٹ خود دونوں میں لینے میں ہوڑ لگی ہوتی ہے. گویا کہ مسلمانوں کے اوپر کتنے احسان انہوں نے کیے. پیپر کے اندر سپیس خرید کے مسلمانوں کے پیسے کے ذریعے خود کی پیٹھ تھپاتے رہتے ہیں، بے شرم کہیں کے. اور تیسرے ہمارے آپ کی مجلس شورا کے اندر جو ہے وہ ہمارے ہیں بدر الدین اجمل صاحب. اب ہم اور بدر الدین اجمل صاحب سے گزارش ہے، حضرت آپ کو ایک داڑھی منڈے اور پینٹ شرٹ والے نے 10 لاکھ ووٹوں سے ہرایا ہے. زمینی حقیقت کیا ہے ہم اس سے واقف ہیں، لیکن ہم کچھ بولنا نہیں چاہتے. اور مجلس شورا کو کوئی دلیل چاہیے ان کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے تو اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ اجمل برانڈ کے پرفیوم بیچنے کے اندر میوزک اور خوبصورت عورتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. گویا کہ عورتوں کا استعمال کر کے دیوس پنا کر کے اپنے مال کو مجلس شورا کا آدمی بیچ رہا ہے. کیا شرعاً صحیح ہے؟ کیا اتنا ثبوت کافی ہے کہ آپ حضرات کو اور ثبوت چاہیے؟ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ان کے خلاف آپ قدم نہیں اٹھاتے تو سارے آپ ایسے ہو، اور ان کو نہیں نکال رہے ہو تو سارے گویا کہ ان کی حرکتوں کو آپ کی تصدیق حاصل ہے. یا تو پھر اگر یہ نہیں نکلتے ہیں تو بہت آسان راستہ ہے کہ آپ حضرات استعفیٰ دے کے نکل جاویں. ہمیں وہ دارالعلوم دیوبند زیادہ پسند ہے جامعہ ازہر جیسے مدرسے کے مقابلے میں، کہ جو باقی تو ہے لیکن اس کی 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے. ہمیں وہ دارالعلوم دیوبند زیادہ پسند ہے جو حق سے لڑتے ہوئے بند ہو جاوے، بمقابل اس دارالعلوم دیوبند کے کہ جس کے اراکین شورا ایسے ہوں جس کے اوپر ہمیں شرمندگی ہو، ہمارے اسلاف کی جو سلسلہ اس کو داغدار کرے اور دنیا میں ہماری کرکری ہو. اس لیے حضرت آپ تمام حضرات سے ایک بہت ادنا سی گزارش ہے، ہم بھگت چکے ہیں. دارالعلوم دیوبند بھگت چکا ہے. ایک سیاسی اندرا گاندھی کو جب دارالعلوم دیوبند بلایا گیا کیا ہوا، اور سیاسی آدمی کے خلاف جب محمود مدنی صاحب نے بولا تو کیا ہوا، اور سیاست دانوں کو رکھنے سے جہاں سیاست دان کا سایہ پڑ جاتا ہے تو کیا ہوا ہے ماضی کے اندر بھی ہماری دینی درسگاہوں کا. اس لیے ان سیاست دانوں سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ تینوں احسان کریں دیوبندیوں کے اوپر اور استعفیٰ دے دیویں، زیادہ ذلت سے بچ جاویں. اور اگر یہ تینوں نہیں نکلتے تو مجلس شورا استعفیٰ دے دیوے، ورنہ مجلس شورا اور ان کے ساتھ تمام کی سانٹھ گانٹھ ہے یہ سمجھا جائے گا. اور ہمارے دارالعلوم دیوبند کو اور پوری کی پوری دیوبندیت کو انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں مستقل میں آڈیو جاری کروں گا جو موروثی نظام نے گھیر کے رکھا ہے. باپ کے پاس مدرسہ تھا، بیٹے کے پاس آ گیا، اب پوتے کا ہو گیا. یہ موروثی نظام کے خلاف اور روحانی علاج اور عملیات کے نام پہ دیوبندیت کے اندر جو ڈھونگ دھتورے چل رہے ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ کر رہے ہیں، اور خلافت کے نام پہ جو دھندا ہو رہا ہے، اور چوتھا دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارے دیوبندی سے اتفاق نہ رکھے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں دیوبندیت اس میں پھنسی ہوئی ہے. مجلس شورا سے درخواست ہے اس بارے میں بھی فکر مند کرے پوری امت کو. آپ کے پاس ماشاءاللہ ایسے مقرر اور وائزین ہیں، ان چاروں مسئلوں موروثی نظام کے اوپر بھی بیان جاری کرے کہ پھر ایسا ہوتا ہے جب ہم قدم نہیں اٹھاتے ہیں تو وہ چیز اللہ ہماری جرت دے کے اس چیز کو ان اداروں کی تباہی کا ذریعہ بناتے ہیں. تو ان تمام ایک ہی بات ہے، سیاست دانوں کو مجلس شورا سے دور رکھا جائے، ان تینوں کا استعفیٰ لے لیا جاوے. بہتر یہ کہ تینوں استعفیٰ دے دیویں، اور یہ بہانہ بھی نہ کیا جائے کہ مجلس شورا فلاں مہینے میں بیٹھتی ہے، یہ بھی بہانہ ہے. ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ کبھی بھی بلائی جا سکتی ہے. جلد سے جلد مجلس شورا کے حضرات اس کو میٹنگ بلاویں، اور ان تینوں کا باقی رہنا ہرگز زیبا نہیں دیتا دیوبندیت کا جو روایت رہی ہے.
اور سب سے بہتر ہوگا کہ تینوں حضرات مجلس شورا میں سے استعفیٰ دے دیویں اور دیوبندیت کا جو وقار ہے، اس کا جو احترام ہے، وہ لوگوں کے اندر پھر سے بحال ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔